Assalamu alaikum. Dear viewers, welcome to our channel इल्म और सियासत। आज से हम इस चैनल का हमारा चूँकि टारगेट भी ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन को भी समझना है और अपना हमने नॉलेज भी बिल्ड करना है, इंग्लिश के हवाले से है। सो ये हमारे चैनल का आज से जो है वो हमने नेम रखा है। तो आज का हमारा एडिटोरियल है डेमोक्रेसीज़ डिक्लाइन, और इंशाल्लाह सोनर वी शैल ऐड फेसबुक ग्रुप, और उसी में हम जो है शेयर करेंगे आपकी पीडीएफ। काफ़ी जो व्यूवर्स हैं उनकी डिमांड होती है पीडीएफ शेयर करें, तो ताकि वो आप रिकॉर्ड में भी रख सकें। तो वो फेसबुक ग्रुप में हम शेयर कर दिया करेंगे, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपने पास सेव कर सकते हैं, या बाद में भी आपको एडिटोरियल ये चाहिए हो तो उसको एक्सेस करने के लिए उसका भी लिंक हम शेयर कर देंगे। तो इसका मतलब है जो आज का एडिटोरियल 19 फरवरी 2024 जमहूरियत का ज़वाल, डेमोक्रेसीज़ डिक्लाइन, यानी कि जमहूरियत का ज़वाल। इस हवाले से सबसे पहले हम एडिटोरियल को गो थ्रू करते हैं, फिर हम इसके निटी ग्रिटी में जाते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड इज़ ऑन डिक्लाइन। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको EIUB कहते हैं, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट टाइटल्ड एज ऑफ कन्फ्लिक्ट हैज़ एट्रीब्यूटेड दिस डिक्लाइन टू अ tumultuous year marked by wars, authoritarian crackdowns, and a decrease in trust in mainstream political entities. Pakistan has emerged as a prominent casualty in this backslide. Its descent by 11 points, the greatest dive by any country in the region, and reclassification as an authoritarian regime is not only alarming but cause for shame and introspection. Pakistan scored just 3.25 out of 10, down from the previous 4.13. Sadly, the most it was able to attain was 4.64 points in 2013 and 2014. What is more regrettable is Pakistan's ranking among the worst performing countries, where it stands third after Niger and Gabon. The EIU, Economist Intelligence Unit, points out the establishment's outsized political influence as a critical factor. Holding free and fair elections is a prerequisite of democracy, it notes, highlighting that polls in Pakistan are far from being free, fair, or competitive. Allegations of pre-poll rigging, results manipulation, and military interference have marred the Feb 8 polls, marking them as one of the most controversial in our history. The Commonwealth Observer Group, in an interim statement, highlights issues affecting inclusivity in the poll process. Besides deadly attacks leading up to the election day, despite acknowledging efforts towards organizing the elections, the group also points to a legal decision that deprived the PTI of its election symbol, incidents of intimidation, violence against candidates, and media censorship. The Foreign Office dismissal of international criticism as neither constructive nor objective has not helped. Its insistence on viewing the electoral process as an internal sovereign affair sidesteps the concerns shared by international observers and Pakistanis alike.
Despite the Foreign Office highlighting the participation of women and young voters, democracy demands more than turnout. It requires democracy, it requires transparency, fairness, and the ability for power to change hands through the will of the people. It is now up to the incoming government to mount a robust resistance against non democratic forces. The path forward demands significant reforms aimed at ensuring poll integrity, safeguarding civil liberties, and dismantling the influence of the establishment in political affairs. Only through earnest efforts to restore the pillars of democracy can Pakistan re-establish itself as a country committed to democratic governance. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आपने एडिटोरियल के वर्ड टू वर्ड इसकी वजाहत के लिए ताकि मुश्किल अल्फाज को भी देख सकें। सबसे पहला पैराग्राफ, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मैं उसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा जो नॉर्मल रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी जो है उसमें याद दहानी होती जाएगी, रिवीजन होती रहेगी। डेमोक्रेसी जमहूरियत को कहते हैं, डिक्लाइन ज़वाल को कहते हैं, कमी को कहते हैं, इकोनॉमिस्ट माइशतदान को कहते हैं, इंटेलिजेंस जहानत को कहते हैं, एट्रीब्यूटेड जो तनासब देना या किसी को तखल्लुस देना या क्वालिटी उसको एट्रीब्यूट कर देना, टमल्टुअस बेकरार, ये नया वर्ड है टमल्टुअस, ये है, इसका मानी बेकरार एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। टर्बुलेंट, कयास और कायोटिक ये इसके सिनोनिम्स हैं। काम और पीसफुल एंटोनिम्स हैं। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन कहते हैं आमरीत को, इंतहा पसंद, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्रैकडाउन होता है मार पिटाई करना, किसी को दबाना, डराना, सप्रेस करना। मेन स्ट्रीम, मेन धारा जो होता है, मरकज़ी धारा, मरकज़ी यानी कि सेंट्रल, मेन स्ट्रीम मेन धारा जो होता है या सेंट्रल जिसमें होता है यानी कि मेन अहमियत रखने वाला। अच्छा जी, डेमोक्रेसी जमहूरियत अराउंड द वर्ल्ड पूरी दुनिया में इज़ ऑन द डिक्लाइन, ज़वाल पजीर है या ज़वाल की तरफ जा रही है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये एक इदारा है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, रिपोर्ट वो बताता है या कहता है या रिपोर्ट पेश करता है। टाइटल, जिसका टाइटल है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट यानी कि कशमकश का दौर। हैज़ एट्रीब्यूटेड दिस डिक्लाइन, जिसमें ये ज़वाल जो है वो मखसूस किया गया है, टू अ टमल्टुअस ईयर, एक बेकरार या बेचैनी का साल, मार्क्ड बाय वार्स, जिसमें जंगें हैं, अथॉरिटेरियन क्रैकडाउन और आमरीत की तरफ से सप्रेशन है, दबाव है, एंड अ डिक्रीज़ और एक कमी है, इन ट्रस्ट एतमाद में, इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एंटिटीज़ और मरकज़ी दायरे में जो सियासी जमातें हैं उनकी तरफ। दुनिया भर में जमहूरियत ज़वाल पजीर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट जिसका उन्वान है एज ऑफ कन्फ्लिक्ट ने इस कमी को एक हंगामा खेज साल करार दिया है, जिसकी वजह जंगों, आमराना क्रैकडाउन और मरकज़ी दायरे में शामिल सियासी इदारों में एतमाद में कमी है। इमर्ज्ड, ज़ाहिर होना, प्रोमिनेंट, नुमायाँ, कैजुअलिटी, कुर्बानी यानी कि जो कैजुअलिटी होती है कोई वाक़या हो जाना, कोई इंसिडेंट हो जाना। बैक स्लाइड वापस आ जाना यानी कि ज़वाल पजीर हो जाना, बैक स्लाइड एज वर्ब और नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिग्रेस और रिलैप्स सिनोनिम्स हैं। प्रोग्रेस और एडवांस एंटोनिम्स हैं। डेसेंट, उतराव होता है, कमी आना। रीक्लासिफिकेशन, दोबारा दर्जा बंदी। अथॉरिटेरियन, इसको कहते हैं गैर डेमोक्रेटिक यानी कि आमराना। अलार्मिंग, ख़तरनाक। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन को कहते हैं, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को कहते हैं, अपना मवाख़ज़ा करने को इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। पाकिस्तान हैज़ इमर्ज, पाकिस्तान ज़ाहिर हुआ है, एज़ अ प्रोमिनेंट, सबसे नुमायाँ, कैजुअलिटी जो इस वाक़े का शिकार हुआ है, इन दिस बैक स्लाइड और वापस ज़वाल पजीर हुआ है,
اٹس ڈیسنٹ بائی 11 پوائنٹس، اور اس کی جمہوریت میں 11 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے۔ دا گریٹسٹ ڈائیو، سب سے بڑی جو ہے وہ گھوتا لگانا، ڈائیو یعنی کہ ڈاؤن جانا، اتراؤ کی طرف جانا، زوال پذیر ہونا، بائی اینی کنٹری، کسی بھی ملک سے، ان دا ریجن، اس پورے ریجن میں، اینڈ ری کلاسیفیکیشن، اور دوبارہ درجہ بندی، ایز این اتھارٹیرین ریجائم، یعنی کہ ایک آمرانہ حکومت کی طرف یہ واپس لوٹ گیا ہے۔ از ناٹ اونلی الارمنگ، یہ نہ صرف خطرناک ہے یا ایک خطرے کی گھنٹی ہے، بٹ کاز، اور وجہ بھی بنا، لیکن وجہ بھی بنا ہے، فار شیم اینڈ انٹروسپیکشن، اپنے مواخذے اور ایک شرمندگی کی وجہ۔ پاکستان اسکورڈ جسٹ 3.25 آؤٹ آف 10، پاکستان نے 10 میں سے 3.25 اسکور لیے ہیں ڈیموکریسی کی رینکنگ میں، ڈاؤن فرام دا پریویس 4.3، جو پہلے پوائنٹس اس کے تھے 4.13، اب اس سے گر کر 3.25 پہ پہنچ گیا ہے۔ اس پسماندگی میں پاکستان ایک نمایاں جانی نقصان کے طور پر ابھرا ہے۔ اس کا 11 پوائنٹس کا نزول خطے کے کسی بھی ملک کی طرف سے سب سے بڑا گھوتا اور آمرانہ حکومت کے طور پر دوبارہ درجہ بندی نہ صرف تشویشناک ہے بلکہ شرم اور خود شناسی کا سبب ہے۔ پاکستان نے 10 میں سے صرف 3.25 اسکور کیے، جو پچھلے 4.13 سے کم ہیں۔ اٹین حاصل کرنا، ریگریٹیبل پچھتاوا ہونا، رینکنگ درجہ بندی، پرفارمنگ کارکردگی کو کہتے ہیں، آؤٹ سائزڈ یعنی کہ بڑے سائز کا غیر معمولی، زیادہ، انفلوئنس اثر انداز ہونا، اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ مراد ملٹری ہے، کریٹیکل اہم اور فیکٹر عناصر کو کہتے ہیں۔ اس میں سچ ایز کوئی بھی بڑا مشکل نیا ورڈ نہیں ہے۔ آؤٹ سائز ہے جس کا مطلب ہے اوور سائز، ایکسیسو، اور اس کا اینٹونیم ہے نارمل اور پرپورشنیٹ۔ سیڈلی، دکھ کی بات ہے، دا موسٹ اٹ واز ایبل ٹو اٹین واز 4.63 پوائنٹس ان 2013 اینڈ 14۔ دا موسٹ اٹ واز ایبل یعنی کہ سب سے زیادہ جو نمبر اس نے حاصل کیے، ٹو اٹین جو حاصل ہوئے، واز 4.64۔ ڈیموکریسی میں اب تک پاکستان نے جو سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں 4.64 ہیں، اور جو کہ 2013 اور 14 میں حاصل کیے تھے۔ واٹ از مور ریگریٹیبل، اس سے زیادہ قابل افسوس کیا ہو سکتا ہے، از پاکستان رینکنگ، پاکستان کی درجہ بندی، امنگ دا ورسٹ پرفارمنگ کنٹریز، جو سب سے بدترین پرفارم کرنے والے یا کرنے والے ممالک ہیں، ان میں شامل ہے، ویئر اٹ اسٹینڈز تھرڈ آفٹر نائجر اینڈ گیبون، نائجیریا اور گیبون کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ واقع ہو رہا ہے، یعنی کہ اس لسٹ میں اس سے نیچے صرف 2 اور ملک ہیں، نائجر اور گیبون۔ دا EIU اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹس پوائنٹس آؤٹ، اشارہ کرتا ہے، دا اسٹیبلشمنٹس آؤٹ سائزڈ پولیٹیکل انفلوئنس، جو ملٹری ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بہت زیادہ سیاسی اثر اندازی ایز کریٹیکل فیکٹر، اور یہ سب سے اہم عنصر ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ 2013 اور 14 میں یہ سب سے زیادہ 4.64 پوائنٹس حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کی درجہ بندی سب سے زیادہ خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ممالک میں ہے، جہاں یہ نائجیریا اور گیبون کے ایک کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ EIU ایک اہم عنصر کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے سیاسی اثر و رسوخ کی نشاندہی کرتا ہے۔ پری ریکوزٹ یعنی کہ ضروری شرط، جس طرح آپ نے کوئی فرض کے FSC میں ایڈمیشن لینا ہو تو آپ کو میٹرک کرنا ضروری ہے، تو پری ریکوزٹ کیا ہے FSC میں ایڈمیشن کے لیے؟ میٹرک ہونا۔ اسی طرح سے جو پری ریکوزٹ ہوتا ہے کسی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جو ضروری شرط ہو، تو اس کو کہتے ہیں ضروری شرط، پری ریکوزٹ۔ ڈیموکریسی جمہوریت کو کہتے ہیں۔ ہائی لائٹنگ، روشنی ڈالنا یعنی کہ ہائی لائٹ کر دینا، کوئی آپ یہاں پہ دیکھیں کوئی امپورٹنٹ ورڈ ہوتا ہے تو میں اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ہائی لائٹ کرنا، اس کو نمایاں کرنا۔ کمپیٹیٹیو، مقابلے والی بات ہوتی ہے، جو جہاں پہ مقابلہ ہو۔ ایلیگیشن، الزام کو کہتے ہیں۔ مینوپولیشن، جو چیزوں کو بدلنا اپنے فیور کے لیے۔ انٹرفیئرنس، مداخلت کرنا۔ کنٹروورشل، متنازع کو کہتے ہیں۔ اور مارڈ، MARRED، مارڈ، داغدار کرنا، خراب کرنا۔ ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشن،
آزادانہ اور شفاف الیکشن منعقد کروانا از اے پری ریکوزٹ، یہ پہلی شرط ہے یا بنیادی شرط ہے آف ڈیموکریسی، جمہوریت کے لیے۔ اٹ نوٹس، یہ واضح کرتا ہے، ہائی لائٹنگ، اور واضح کرتا ہے اور اشارہ کرتا ہے دیٹ پولز ان پاکستان آر فار فرام بینگ فری، فیئر اور کمپیٹیٹیو، کہ جو پاکستان میں انتخابات ہیں وہ بہت دور ہیں آزاد، شفاف اور منصفانہ، اور جہاں پہ سب مقابلہ کریں۔ ایلیگیشنز آف پری پول ریگنگ، الیکشن سے پہلے دھاندلی، ریزلٹس مینپولیشن، نتائج کو تبدیل کرنا، اینڈ ملٹری انٹرفیئرنس اور فوج کی مداخلت ہیو مارڈ، اس نے داغدار کر دیا ہے دا فیب 8 پولز، 8 فروری کے انتخابات کو، مارکنگ دیم ایز ون آف دا موسٹ کنٹروورشل ان آور ہسٹری، اور ہماری تاریخ کے سب سے متنازع انتخابات کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد جمہوریت کی ایک شرط ہے۔ یہ نوٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات آزادانہ، منصفانہ یا مسابقتی ہونے سے بہت دور ہیں۔ قبل از انتخابات دھاندلی، نتائج میں ہیرا پھیری اور فوجی مداخلت کے الزامات نے 8 فروری کے انتخابات کو متاثر کیا ہے، جو انہیں ہماری تاریخ کے سب سے متنازع انتخابات میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ انٹرم عارضی کو کہتے ہیں انکلوزیوٹی، جس میں سارے شامل ہوں، ڈیڈلی، بہت خطرناک حد تک، ایکنالوجنگ، تسلیم کرنا، ڈپرائیویشن، کسی کو محروم کرنا، انٹیمیڈیشن، کسی کو مارنا پٹانا، دھمکی دینا، سینسرشپ، جو آپ اپنے سپریس کر لیتے ہیں اور اپنے مفادات کی چیزوں کو سامنے لے کے آتے ہیں اور آپ کے جو اگینسٹ ان کو ہٹا دیتے ہیں، تو اس کو میڈیا کے حوالے سے سینسرشپ کہتے ہیں۔ پروویژنل عارضی ہوتا ہے، سیگریگیشن، الگ کرنے کو کہتے ہیں۔ دا کامن ویلتھ آبزرور گروپ، کامن ویلتھ کا ایک گروپ ہے جو مشاہدہ کرنے والوں کا ایک گروپ تھا۔ ان این انٹرم اسٹیٹمنٹ، اس نے ایک عارضی بیان میں کہا، ہائی لائٹس ایشوز افیکٹنگ انکلوزیوٹی ان دا پول پروسیس، انتخابی جو مرحلہ تھا اس میں جو سب پارٹیز کو شامل نہ کرنے کے حوالے سے ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ بسائڈز ڈیڈلی اٹیکس، یعنی کہ خطرناک حملوں کے علاوہ، لیڈنگ اپ ٹو الیکشن ڈے، جو انتخابات کے دن تک جاری رہے، ڈسپائٹ ایکنالوجنگ ایفرٹس، اور باوجود اس کے کہ کوششوں کو سراہا گیا، ٹوورڈز آرگنائزنگ دا الیکشن، جو انتخابات کو ترتیب دیا گیا، مینج کیا گیا۔ دا گروپ آلسو پوائنٹس ٹو اے لیگل ڈیسیژن، جو یہ گروپ ہے کامن ویلتھ آبزرور گروپ، وہ اشارہ کرتا ہے ایک قانونی فیصلے کی طرف، دیٹ ڈپرائیو دا پی ٹی آئی آف اٹس الیکشن سمبل، جس سے پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان سے محروم کر دی گئی۔ انسیڈنٹس آف انٹیمیڈیشن، اور بہت سارے واقعات جس میں دھمکایا گیا، وائلنس اگینسٹ کینڈیڈیٹس، اور امیدواروں کے خلاف تشدد کیا گیا، اینڈ میڈیا سینسرشپ، اور میڈیا پر سینسرشپ بھی کی گئی۔ کامن ویلتھ آبزرور گروپ نے ایک عبوری بیان میں انتخابات کے دن تک جان لیوا حملوں کے علاوہ انتخابی عمل میں شمولیت کو متاثر کرنے والے مسائل پر روشنی ڈالی ہے۔ انتخابات کے انعقاد کی کوششوں کو تسلیم کرنے کے باوجود گروپ ایک قانونی فیصلے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے جس نے پی ٹی آئی کو اس کے انتخابی نشان، دھمکیوں کے واقعات، امیدواروں کے خلاف تشدد اور میڈیا سینسرشپ سے محروم کر دیا۔ ڈسمسل، رد کرنا، کنسٹرکٹیو تعمیری کو کہتے ہیں، جس سے فائدہ ہو، آبجیکٹیو، موضوع کے حوالے سے، انسسٹنس، جس پر بضد رہنا، قائم رہنا، ساورین، جو مطلق العنانیت، یعنی کہ جس میں کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو، سائیڈ سٹیپس، جیسے کہ آپ چل رہے ہوں تو آگے کوئی چیز آ جائے اور وہ اپنا راستہ بدل لے یا تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں سائیڈ سٹیپ، یعنی کہ جو ایک جو خطرناک چیز ہو اس سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ پارٹیسپیشن، شرکت کرنا، ڈیموکریسی، جمہوریت کو کہتے ہیں۔ ٹرن آؤٹ، حاضری کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ مراد ہے پولنگ کا ٹرن آؤٹ، جتنے انتخابات کے حوالے سے لوگوں نے ووٹ دیا۔ دا فارن آفس ڈسمسل آف انٹرنیشنل کرٹیسزم، جو پاکستان کا وزارت خارجہ کا آفس ہے،
اس نے رد کیا انٹرنیشنل کرٹیسزم، جو عالمی تنقید کو، ایز جیسا کہ نائدر کنسٹرکٹیو نار آبجیکٹو، جو کہ نہ تو تعمیری ہے، یعنی وہ کرٹیسزم پہ اپنا پوائنٹ دیا، اور نہ وہ موضوع کے متعلق ہے، ہیز ناٹ ہیلپ، اور اس سے بھی فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ اٹس انسسٹنس آن ویوئنگ دا الیکٹورل پروسیس، کہ فارن آفس اس چیز پر بضد ہے کہ جو انتخابی طریقہ کار ہے یا مراحل ہیں، ایز این انٹرنل ساورین افیئر، یہ ایک اندرونی معاملہ ہے، سائڈ سٹیپس دا کنسرن، یہ ان معاملات سے یا جو لوگوں کو ریزرویشن ہے عالمی دنیا کو، اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے، شیئرڈ بائی انٹرنیشنل آبزرورز، جو عالمی جو مشاہدہ کرنے والے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، اینڈ پاکستانیز الائک، اور پاکستانی بھی جو آبزرور ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے ہی کہا ہے۔ ڈسپائٹ دا فارن آفس ہائی لائٹنگ دا پارٹیسپیشن آف وومین، فارن آفس جو ہے وزارت خارجہ جو ہے اس نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ عورتیں اینڈ ینگ ووٹرز، اور جوان ووٹ دینے والے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ انہوں نے اس میں شرکت کی ہے، عورتوں نے بھی اور ینگ ووٹرز نے بھی، لیکن کیا ہے کہ ڈیموکریسی ڈیمانڈز مور دین ٹرن آؤٹ، کہ جو جمہوریت ہے وہ ووٹوں کی حاضری سے بڑھ کر ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے بین الاقوامی تنقید کو نہ تعمیری اور نہ ہی مقصد کے طور پر مسترد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انتخابی عمل کو ایک اندرونی خود مختار معاملہ کے طور پر دیکھنے پر اس کا اصرار بین الاقوامی مبصرین اور پاکستانیوں کے یکساں تحفظات کو پس پشت ڈالتا ہے۔ ایف او یعنی کہ فارن آفس خواتین اور نوجوان ووٹر کی شرکت کو اجاگر کرنے کے باوجود جمہوریت ٹرن آؤٹ سے زیادہ کا تقاضا کرتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی شفافیت کو کہتے ہیں، فیئرنیس انصاف کو کہتے ہیں جس میں سب کو برابر کا موقع ملے، ابیلٹی قابلیت کو کہتے ہیں، ریزسٹنس مزاحمت کو کہتے ہیں، نان ڈیموکریٹک غیر جمہوری یعنی کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف یا فوجیوں کی طرف ملٹری کی طرف اشارہ ہے، ان کمنگ آنے والے روبوسٹ مضبوط ماؤنٹ چڑھنا اور ڈیموکریٹک سیاسی جمہوری ہے۔ اٹ ریکوائرز ٹرانسپیرنسی، اس کے لیے شفافیت چاہیے، فیئرنیس ایک منصفانہ، اینڈ دا ابیلٹی اور اس یہ قابلیت چاہیے، فار پاور ٹو چینج ہینڈز تھرو دا ول آف دا پیپل، کہ جو طاقت ہے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق تبدیل ہو۔ اٹ از ناؤ اپ ٹو دا انکمنگ گورنمنٹ، یہ اب آنے والی نئی گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹو ماؤنٹ آ روبوسٹ ریزسٹنس، کہ وہ اپنی جو طاقت ہے اس کو بڑھا دے اور مزاحمت کرے اگینسٹ نان ڈیموکریٹک فورسز، جو غیر منتخب طاقتیں ہیں۔ اس کے لیے شفافیت، انصاف پسندی اور عوام کی مرضی سے اقتدار کے ہاتھ بدلنے کی صلاحیت درکار ہے۔ اب یہ آنے والی حکومت پر منحصر ہے کہ وہ غیر جمہوری قوتوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کرے۔ سگنیفیکنٹ، اہم، جو بہت نمایاں ہو، ریفارمز، جو اصلاحات، جو پہلے عمل ٹھیک نہ ہو اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کو ریفارمز کہتے ہیں۔ انٹیگریٹی، سالمیت کو کہتے ہیں۔ سیف گارڈنگ، محفوظ کرنے کو کہتے ہیں۔ ڈسمینٹل یعنی کہ کسی چیز کو کھولنے کو کہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ، کوئی قائم شدہ کوئی ادارہ ہو، آرگنائزیشن ہو، اس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یہاں سے مراد فوج ہے۔ ارنیسٹ، سنجیدگی کے ساتھ۔ پلر، ستونوں کو کہتے ہیں، اور گورننس، حکومت چلانے کو کہتے ہیں۔ دا پاتھ فارورڈ ڈیمانڈز، آگے بڑھنے کا راستہ یہ مطالبہ کرتا ہے، سگنیفیکنٹ ریفارمز، نہایت واضح اصلاحات، ایمڈ ایٹ انشورنگ پول انٹیگریٹی، جس میں انتخابات کی سالمیت، سیف گارڈنگ اور محفوظ کرنا، سول لبرٹیز، عوام کی آزادی، اینڈ ڈسمینٹلنگ دا انفلوئنس، اور جو اثر ہے اس کو کم کرنا، آف اسٹیبلشمنٹ، فوج کا، ان پولیٹیکل افیئرز، سیاسی معاملات میں۔ اونلی تھرو ارنیسٹ ایفرٹس، یہ صرف سنجیدہ کوششوں سے ممکن ہے، ٹو ریسٹور دا پلرز آف ڈیموکریسی، کہ جمہوریت کے ستونوں کو بحال کیا جائے، کین پاکستان ری اسٹیبلش، جس سے پاکستان دوبارہ قائم ہو سکتا ہے، اٹ سیلف ایز اے کنٹری، ایک ملک کے طور پر، کمیٹیڈ ٹو اے ڈیموکریٹک گورننس، جو جمہوری حکومت سازی کے لیے بہت کمیٹیڈ ہو، جو دل جمعی سے کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ ٹرانسلیشن ہے، آگے کا راستہ اہم اصلاحات کا مطالبہ کرتا ہے
جس کا مقصد انتخابی سالمیت کو یقینی بنانا، شہری آزادیوں کا تحفظ کرنا اور سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا ہے۔ جمہوریت کے ستونوں کی بحالی کے لیے سرتوڑ کوششوں کے ذریعے ہی پاکستان خود کو جمہوری طرز حکمرانی کے لیے پرعزم ملک کے طور پر دوبارہ قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایڈیٹوریل۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اپنے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور اس کو پروموٹ کریں تاکہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو اسی ردم کے ساتھ لے کے چلتے رہیں۔ اللہ حافظ۔